मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का जब एग्रीमेंट हो गया, हज़रत खज़र ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि इस शर्त पे लेके जाऊंगा, आपने सवाल नहीं पूछना, इतराज़ नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और ये दोनों निकले। हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनती, सफ़र करने के लिए कश्ती में बैठे हैं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस कश्ती को ऐबदार बना दिया, किसी फट्टे में दरार पैदा कर दी, सुराख कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन एतराज़ हुआ। अखरक़तहा, एक सेकंड भी मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं हुए। फरमाया कि आपने इसको तोड़ दिया, लितुग़रिक़ अहलहा, ताकि कश्ती वाले गर्क हो जाएं। मतलब ये नहीं था कि यकीनी गर्क होंगे, ज़ाहिर है उसमें तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थे और सारे ही लोग थे। मतलब ये था कि ये काम बहरहाल ऐसा है जो गर्क, कश्ती के डूबने का जरिया बहरहाल बन सकता है। तो आपने ऐसा काम किया क्यों? ये भी मुमकिन है कि हम तो निकल जाएंगे, लेकिन जब वापस ये कश्ती में आएंगे तो ये दरार आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी और कश्ती के डूबने का खतरा होगा। जबकि खज़र अलैहिस्सलाम के जहन में ये बात होगी कि भाई ये ज़ाहिर है ये नौजवान लोग इस कश्ती को देखेंगे ना, इस दरार को पूरा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो डूबेंगे नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा रिस्क किसी शदीद मजबूरी में तो लिया जाता है। जब मजबूरी ना हो तो बज़ाहिर तो कोई मजबूरी हमें नज़र नहीं आ रही। आप बैठे हैं और बिला वजह आपने एक ऐसा काम किया, अल-फज़ूल लगव काम, ऐबदार बना दिया किश्ती को आपने। तो ये जो काम आपने किया है, लक़द जीत शय्यन इम्रा, ये आपने बहुत भारी भरकम काम किया, बहुत बुरा काम किया आपने। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब में कहा अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मूसा मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र की इस्तिताअत नहीं रखते, आप नहीं रख सकोगे सब्र, आप में सब्र की इस मौके पे इस्तिताअत ही नहीं है। वो इस्तिताअत का मतलब मैंने बार बार बताया कि मूसा कलीमुल्लाह है ना, अल्लाह ने तो उनको बुराई के खात्मे के लिए दुनिया में भेजा है। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया ही ऐसा था कि वो ना खामोश रहें। तो वो अचानक उनसे बुराई देख के रहा नहीं गया और आपने कह दिया। लेकिन जब खज़र अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम याद आया, भाई ये तो मुझसे गलती हुई है। फिर फ़ौरन कहने लगे ला तो आखिदनी बिमा नसीतु, भाई मैं अगर किसी बात को भूल जाऊं तो इसमें मेरी गिरफ्त ना करें। भूले से भी तो इंसान गलती कर बैठता है, तो मुझे याद ही नहीं रहा था अपना वादा। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में आप इतनी तंगी का मुझे मुकल्लफ ना बनाए। भाई भूल चूक से तो इंसान से गलतियाँ होती हैं, आप तो मेरी भूल पे भी मुझे तंबी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मुझे तंबी कर रहे हैं, तो भूले पे तो नहीं डांटा जाता। तो दोनों में बहरहाल एक गपशप हो रही है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए अपनी गलती का एतराफ़ करके। फिर दोनों निकले हैं जी, हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन, कश्ती से उतरे तो आगे एक नौजवान लड़का मिला। फ़क़तलहू, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। क़ाल अक़तलता नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्सिन, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को कत्ल कर दिया बग़ैर किसी नफ्स के कत्ल किए। यानी या तो इंसान किसी को कत्ल करता है तो क़िसासन कातिल को कत्ल किया जाता है, या ये है कि उससे कोई गुनाह ऐसे हो गए होते हैं कि हुक्म होता है कि भाई इसको मार दो, ये फसाद मचा रहा है ज़मीन में। तो ये तो नौजवान हम पहली दफ़ा इससे मिल रहे हैं, कोई गुनाह भी इसका हमारे सामने नहीं आया, अच्छा बड़ा लड़का था, आपने उसको जान से मार दिया। ये क्या किया आपने? लक़द जीत शय्यन नुकरा, तहक़ीक़। हज़रत अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। पहले भी कहा लक़द जीता, लक़द जीते का मतलब यकीनन आप ये कर चुके हैं मिस्टेक। कद का माना भी यकीनन लाम ताकीद के लिए, जीता भी पास्ट का सीगा है, यानी यूं नहीं कहा कि तफ़अलु कदा, आप बुरा कर रहे हैं ना, लक़द जीता आप तो बहुत बुरा कर चुके हैं, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। इसकी क्या लॉजिक होगी भाई, आपने एक बंदा मार दिया या आपने किश्ती को ऐबदार बना दिया। तो लक़द जीत शय्यन नुकरा, तहक़ीक़ आप कर चुके हैं एक बहुत ही बुरा काम, यानी पूरा जो है ना जज़म के साथ। हालांकि देखें मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा भी अल्लाह ने ना, तो अल्लाह तो मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे शख्स के पास नहीं भेजेगा जो बुराई का इर्तिकाब करें। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम मुआहिदे भी कर चुके हैं, फिर एक दफ़ा हज़रत मूसा से ख़ता हो भी चुकी है, उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फ़ौरन कह दिया कि आपने यकीनन एक बहुत बड़ी बुराई का इर्तिकाब किया है। तो ये तमाम चीज़ें इसकी अलामत हैं कि कलीमुल्लाह थे और बुराई देख के खामोश न रह सके। अब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र की इस्तिताअत रखते ही नहीं हैं। अब देखें पहली दफ़ा जब
خضر علیہ السلام نے تنبیہ کی نا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ قال الم اقل انکا، اقل کے بعد لکا نہیں تھا، قال الم اقل انکا لن تستطیع معی الصبر. جب دوبارہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تو قال الم اقل لکا. دونوں میں فرق یہ ہے، بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ خضر علیہ السلام نے آسانی سے تنبیہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اب دوبارہ تنبیہ کا عنوان ذرا سخت کر دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، یعنی آپ سے میں مخاطب ہوں اس وقت. تو یہ لکا کا جو الفاظ استعمال کیا نا، یہ اس تنبیہ کو بڑھانے کے لیے. پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا بھئی آپ صبر نہیں کر سکتے. جب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تو خضر کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے، الم اقل لکا، آپ ہی سے کہا تھا، میں کسی اور سے مخاطب نہیں تھا اس وقت، آپ سے کہا تھا میں نے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر فوراً غلطی کا احساس ہوا، پھر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، اب 2 غلطیاں مجھ سے ہو چکی ہیں اور اب میں خود اپنی سزا تجویز کرتا ہوں. تو وہ سزا یہ ہے کہ دیکھیں کیسا پیغمبر کی بات ہے نا، اپنی غلطی کا بھی کیسا اعتراف کر رہے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہو رہی. یعنی یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خضر علیہ السلام سے آپ بھی تو کوئی چھوٹی موٹی خطائیں کرو تو ٹھیک ہے، آپ بھی تو بندے مار دیا، آپ نے پورا بندہ مار دیا، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا کہ پوری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اس میں، تو میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، تو چھوٹے موٹے کوئی الٹے سیدھے کام ہوتے تو میں چپ رہتا، آپ بھی تو کیا کر رہے ہو اب. تو یہ کہہ سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کہ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، آپ بندے مارنا شروع کر دو، آپ یہ کر دو، آپ وہ کر دو. نا 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 نا، یہ بھی پیغمبر کے صاف ہونے کی دلیل ہے. پیغمبروں میں منافقت نہیں ہوتی، تکلفات نہیں ہوتے اور ملمہ سازی نہیں ہوتی، دل کے صاف ہوتے ہیں. آج ذرا سی کسی کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے تو وہ اسٹائل ہی بدل جاتا ہے اس کا. منافقت ادھر کچھ اندر کچھ، اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. تو میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ پیغمبر کیسے صاف دل کے ہوتے ہیں، کیسے اللہ نے ان کو ایک سفید کاغذ کی طرح ان کے دل کو بنایا ہوتا ہے، ان کی سیرت کتنی بے داغ اور پاک صاف ہوتی ہے. تو خطا بھی کر رہے ہیں اور اعتراف بھی کر رہے ہیں فوراً کہ بھائی میں نے بھولے سے کہہ دیا. اور پھر دوبارہ جب ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سألتک عن شیء بعد، بھائی واقعی میری مسٹیک ہے یہ، اب سزا بھی میں خود تجویز کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کا تو کتنا دل چاہ رہا تھا نا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کریں، اللہ نے بھیجا ہے تو ظاہر ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوں گی، لیکن خود حضرت موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا بھائی مسٹیک میری ہے. اب یہ ہے کہ اب مجھے خود اپنے لیے سزا تجویز کرنی پڑے گی، اور یہ میں زیادہ جس کو میں نے ابھی ٹیچر بنایا ہوا ہے ان کو بھی میں زیادہ نہیں پریشان کروں گا کہ بار بار مسٹیک کرتا رہوں اور کچھ سزا ہی نہ ہو. تو اب مجھے بھی اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. وہ پابندی کیا ہے؟ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ سے اب کچھ سوال پوچھا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر نہ کرنے دیں، یہ میری سزا ہے. قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، آپ بالکل معذور ہیں. یعنی کتنا بڑا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کتنا واضح لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ غلطی بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک دفعہ غلطی کے بعد میں نے دوبارہ غلطی کی ہے. تو قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر کو، یعنی آپ نے بہت زیادہ گویا کہ مجھے برداشت کیا ہے اور اب آپ معذور ہیں. تو آج کہاں جب 2 شخصوں میں ایسی بات چیت ہوتی ہے تو کون کسی کا ایسا اکرام کرتا ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے، دوسرے کو 100% غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. فانطلقا، خضر علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے خود ہی کہہ دیا. فانطلقا، پھر دونوں آنکھیں نکلیں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، دونوں کسی بستی والوں کے پاس گئے، کہیں گزر رہے تھے تو بستی آ گئی، اب زاد راہ بھی ختم ہو گیا ان کے پاس. تو اب استطعما اہلہا، بستی والوں سے انہوں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں تو ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیں. وہ ایسے نالائق لوگ، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کیسے نورانی چہرے والے لوگ آئے ہیں اور کتنے بابرکت لوگ ہیں. ظاہر ہے اللہ والوں کے جو چہرے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اور مسافروں کا تو ویسے ہی دنیا خیال کرتی ہے. ان نالائق لوگوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے، بستی میں کوئی دیوار تھی جو بستی کے لیے مفید ہوگی. یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی. فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. اب بعض روایات میں یہ آتا ہے، اسلاف سے منقول ہے یہ روایات، کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے بطور کرامت
ایسا کیا ان کے ہاتھ پہ کہ خضر علیہ السلام نے جا کے دیوار کو ایسے یوں ہاتھ لگایا اور وہ بالکل مضبوط ہو گئی, سیدھی گرنے سے بچ گئی. تو اس طرح سے خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, دیکھیے ہم یہاں مجبور ہیں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہمارے پاس, یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں ان سے مطالبہ کرنا پڑا. تو یہ بہترین موقع تھا اپنے لیے زاد راہ کے انتظام کا, بہترین موقع تھا کہ ہم یہ کام فری میں کرنے کے بجائے اجرت لے کے کرتے. یعنی اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس نالائق قوم کو احساس ہو جاتا کہ اس طرح سے مسافروں کو نہیں دھتکارا جاتا, تو ان کنجوسوں سے تو پیسے لینے چاہیے نا تاکہ ان کی اصلاح ہو. اور دوسرا یہ کہ تاکہ ہم بھی مستغنی ہو جائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو اور اسے کوئی مزدوری کوئی کام دے دے کہ یہ کام کر لے اور وہ فری میں کرے, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی تو ابھی فری میں کرنے کے بجائے تو پیسے لے کے کر لیتا نا تاکہ تیری بھوک تو ختم ہوتی. تو جواب میں وہ یہ کہے کہ میں لوگوں پر احسان کر رہا ہوں. تو بھئی احسان کہاں سے ہو گیا, آپ تو کل بعد میں دوبارہ آپ کو مانگنا پڑے گا, تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مستغنی کرو نا تاکہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے آپ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر بھی یہی حکمت تھی کہ بھئی اس قوم سے تو ہمیں اجرت لینی چاہیے تھی تاکہ آگے ہمارے سفر میں کھانے پینے کا ہمارے لیے انتظام ہو جاتا اور ہم کسی کے محتاج نہ رہتے. اور دوسری بات یہ کہ اس قوم کو بھی تنبیہ ہو جاتی. تو اس لیے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے اس بات پر. خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا, ھذا فراق بینی و بینک, کہ موسیٰ اب یہ تیرا اور میرا فراق ہے, اب جدائی ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا, تیسرا بھی آپ نے اعتراض کر لیا. لیکن اب یہ ہے کہ میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ آپ کو یہ حکمتیں نہ بتاؤں. اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے, تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کام میں نے کیوں کیے اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی. سأنبئک, عن قریب میں آپ کو بتاتا ہوں, بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, ان چیزوں کی تفسیر بتاؤں گا میں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتانے لگے کہ اما السفینۃ, یہ جو کشتی تھی, فکانت لمساکین, یہ چند غریبوں کی تھی, مسکینوں کی تھی, یعملون فی البحر, وہ کشتی لے کے سمندر میں عمل کرتے تھے, محنت کرتے تھے. کہ ظاہر ہے وہ مسافروں کو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں لے جانے کا کام یا مچھلی کے شکار کا کام کرتے ہوں گے. تو فأردت ان اعیبھا, میں نے ارادہ کیا اس کو میں عیبدار بنا دوں. وجہ اس کی ہے وکان وراءہم, پیچھے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, یاخذ, جو لے رہا ہے, کل سفینۃ غصبا, ہر کشتی کو غصب کر کے. ان بچوں کو نہیں پتا پیچھے بادشاہ کی نیتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں, وہ کشتیوں پہ قبضہ کر رہا ہے, کیا حکمت ہوگی. تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا. ان بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے عیبدار بنانے میں کیا حکمت ہے. جب یہ بادشاہ وہاں کشتی دیکھے گا, اس کے لوگ آئیں گے تو وہ کشتی کو دیکھیں گے عیبدار ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے ان پر احسان کیا ہے, ان کی کشتی کو عیبدار ہونے سے بچایا ہے میں نے. چونکہ یہ مسکین لوگ ہیں اور سمندر میں بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں, تو خدا کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ میں ان پر احسان کروں. تو یہ اس میں حکمت تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور وہ جو نوجوان جس کو میں نے قتل کر دیا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے والدین مومن ہیں, نیک لوگ ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا, ہمیں اس بات کا خوف تھا. یعنی یہ خوف کا معنی یقینی خوف, یہ وہ والا خوف نہیں ہے کہ امکان, کیونکہ امکان کی بیس پہ نہیں کسی کو قتل کیا جاتا. تو مطلب یہ کہ یہ اس بات کا ہمیں پورا خوف تھا, یقین تھا کہ کیا ہوگا, ان یرہقہما, کہ یہ بچہ ان کو مجبور کر دے گا, مکلف بنا دے گا, طغیاناً, سرکشی اور کفر کا. کیا مطلب کہ یہ بچہ تو کافر نکلے گا اور خدا کا باغی اور نافرمان ہوگا, تو اس کے والدین اس کے دباؤ میں آ کے یا بچے کی محبت میں آ کے خود بھی گمراہ ہو جائیں گے, سرکش بن جائیں گے. بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کفر کر بیٹھتے ہیں, جیسے بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں دیندار بن جاتے ہیں, تو بعض دفعہ والدین اولاد کی محبت میں کافر بھی بن جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لبرل خاندانوں کو کہ وہ کسی کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن ان میں سے کسی کا بیٹا عالم بن گیا یا تبلیغ میں چلا گیا یا نیک بن گیا, تو بیٹے کی تبلیغ سے ان پر اثر ہوا اور وہ نیک بن گئے. کیونکہ انسان کو نا اپنی اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے اور اپنے ریلیٹو سے, تو جب خاندان ہی کے لوگ نیک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو جیسے اولاد کی وجہ سے اس کی تبلیغ سے ماں باپ نیک جلدی بن جاتے ہیں, تو ایسے برے بھی بننے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ لڑکا برا تھا, مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو یہ اس کے والدین اس کی محبت میں یا اس کے جبر دباؤ میں آ کے وہ بھی
سرکش بن جائیں گے اور کفر کرنے لگیں گے تو ان کی عاقبت بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گی. تو لہذا ہم نے کیا ارادہ کیا, آگے آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے حکم پہ کر رہا تھا, تو ہم نے یعنی میں نے اور اللہ نے اپنے ساتھ اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم پر تھا نا یہ سب کچھ. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کو بدلے میں دے دے ربهما, ان کا رب, خیرا منہ, اس بچے سے بہتر, زکاتن, نیکی کے اعتبار سے, اور اقرب رحمہ, رشتہ داری جوڑنے کے اعتبار سے. یعنی اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے گا جو اس سے جو نیک بھی ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک بھی کرے گی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ حکمت تھی میرے پیش نظر. وَأَمَّا الْجِدَارُ, اور جو دیوار پہ آپ نے اعتراض کیا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ, تو وہ دو نوجوانوں کی تھی, دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے. یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں. فی المدینہ, شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ان یتیم بچوں کے ابا نے نا ان کا خزانہ اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کسی کو باپ نے وصی بنا دیا ہوگا کسی بڑے آدمی کو کہ یہ میرے بچوں کا خزانہ ہے, بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو بتا دینا, وہ نکال لیں گے یہاں سے. پہلے نکالنے میں خطرہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, رشتہ دار کھا جائیں گے, لے کے لوگ قبضہ کر لیں گے. تو اس وصی کو بھی بتا دیا. اب ہو سکتا ہے جو متولی تھا, وصی تھا, وہ سفر پہ گیا ہوا اور دیوار گر رہی ہو, تو اس لیے دیوار گر کے خطرہ تھا کہ خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور محلے والے سارا خزانہ لے کے کھا جائیں گے. تو خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیں تاکہ یہ مزید اپنی مدت پوری کرے, اور جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو, جب ان کے وصی کی طرف سے, جو ابا نے جس کو نمائندہ بنایا تھا اس کی طرف سے ان کو اطلاع ملے, تو یہ بچے جا کے وہاں سے اپنا خزانہ نکال لے. اس وقت یہ طاقتور ہوں گے, لڑنے کی طاقت ہوگی, پھر کوئی ان کی موجودگی میں اس خزانے کی طرف نہیں آئے گا. تو ان کا والد چونکہ نیک آدمی تھا, وکان ابوہما صالحا, ان کے والد نیک آدمی, والدین والد نیک آدمی تھے. فاراد ربک, تیرے رب نے ارادہ کیا, ان یبلغا اشدہما, کہ یہ دونوں بچے اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہما, اور نکال دیں اپنے خزانے کو. رحمتا من ربک, یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. وما فعلتہ عن امری, اور یہ کوئی کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا, یہ سب خدا کے کہنے, اللہ کے کہنے سے کیا ہے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ تفسیر تھی ان کاموں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو یہ پوری ڈیٹیل تھی, اور یہ سارے کام صحیح ہوئے, ان میں غلط کام کوئی بھی نہیں تھا.